देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। असेंबली बनी अखाड़ा, खतरनाक तरीन और शहबाज की परवाज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कौमी असम्बली का इजलास को इसके काम के इख्तिताम पर बज़रिया हाज़ा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुल्तवी करता हूँ। आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने यकीन दहानी कराई आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चंद दिनों में हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। हमारे बड़ों की जिद और अना ने कौमी असेंबली को एक सियासी अखाड़ा बनाकर रख दिया है। वो अखाड़ा जहां अपोजिशन हो या हुकूमत, हर कोई लड़ने को तैयार रहता है, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने को तैयार रहते हैं और अब बात स्पीकर को जूता मारने की धमकियों तक आ गई है। इस ऐवान में पेश की गई करारदाद का क्या बनेगा, ये बात एक तरफ, लेकिन कम अज कम ये तो हुआ कि हुकूमत मुजाहिरीन से किए गए मुआहदे को ऐवान में ले आई है। रियासत को अपनी ताकत दिखाने वालों के सामने सरेंडर और मुआहदे हर हुकूमत ने किए और ऐसे मुआहदों के वक्त कभी किसी ने ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने दौर में मुआहदे किए, 2012 में डी चौक में धरना देने वाले ताहिरुल कादरी से मुआहदा किया और फिर जजेस की बहाली के लिए नून लीग से मुआहदा किया। इनमें से कभी कोई मुआहदा पार्लियामेंट में वैसे पेश नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून ने 2017 में फैजाबाद धरना खत्म कराने के लिए मुआहदा किया। नून लीग ने इस मुआहदे के लिए ना ऑपोजिशन से मशवरा किया और ना ही इसको कभी पार्लियामेंट में लाया गया। मौजूदा हुकूमत ने भी धरना खत्म कराने के लिए मुआहदे पर मुआहदे किए और मुआहदा करते वक्त ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया, लेकिन पहली बार ऐसा जरूर हुआ कि कोई हुकूमत इस तरह के मुआहदे को पार्लियामेंट में लेकर आई है, जो एक अच्छी पेशरफ्त है। अब क्या पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे किसी मुत्तफिका लाहे अमल तक पहुंच पाएंगे? आज के प्रोग्राम में कुछ बात इसके ऊपर भी हम करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं फरोख हबीब, PMLN की MNA हैं माइजा हमीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MNA हैं नाज बलोच। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा माइजा, आपसे शुरू करते हैं। वैसे करारदाद तो इस गवर्नमेंट ने 20 तारीख को ही पेश कर दी थी और आज भी इजलास हुआ, लेकिन वो ज़ाहिर है माहौल उसमें भी ख़राब हो गया और गैर मुय्यना मुद्दत तक वो मुलतवी हो गया है। आप क्या समझती हैं कि हुकूमत कारकर्दगी, हुकूमत करारदाद जो उन्होंने पेश की उसके बाद ही अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो गए हैं या इनका असल इम्तहान अब शुरू हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जो कलदम तंजीम है उसके साथ जो इनका मुआहिदा हुआ है, ना तो हमें से मुआहिदे का पता है और ना ही ये करारदाद जो लाए हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल जो लाए हैं, जो उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट ले रही है। तो अगर जब गवर्नमेंट ले ही नहीं रही ओनरशिप तो इसका क्या मतलब है कि ये करारदाद कहाँ स्टैंड करती है? ये मेरा नहीं ख्याल एज अ लॉ मेकर, एज अ लेजिस्लेटर, मुझे 15 साल हो गए पॉलिटिक्स में। इसका क्या इसकी कानूनी हैसियत क्या है, मुझे समझ यही बताने के लिए आज बहस करनी थी उन्होंने। आप लोगों ने बहस करनी थी, लेकिन आप लोगों ने लेट मी क्लैरिफाई, उन्होंने हमारे लिए नामूस रसालत सबसे इम्पोर्टेंट है, तौहीन नामूस रसालत जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इजलास आधा घंटा 1 घंटा लेट शुरू करते हैं, उसके बाद आप ये करते हैं कि क्वेश्चन आवर पे चले जाते हैं। हमने सिर्फ ये कहा था कि हमें क्वेश्चन आवर को छोड़ के इस पे हमें बात करने दें, इस पे हमें जो है डिबेट करने दें और हमें जो है जो हमारे सवालात हैं उनकी जवाबात दे दें। यही हुआ था जब पहले शायद खाकान अब्बासी साहब ने फ्लोर लेने की कोशिश की थी और हमें फ्लोर नहीं दिया गया था। सो ये एक फाशिस्ट एतराज है किस बात पे? करारदाद आप कहते हैं कि इनकम्प्लीट है, आप कहते हैं मुआहदा पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। आपको एतराज इस बात पे है कि मुआहदा करके इन्होंने मुल्क को एक हिजान की कैफियत से निकाल दिया है, या आपको एतराज इस बात पे है कि बहस के लिए क्यों पेश किया गया, या फिर मसला ये है कि ये जो भी करे ना, आपने ये ठानी हुई है कि ये मुखालफती करनी है, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया और न करेंगे। बात ये है कि बदकिस्मती से ये लोग जो भी करते हैं वो ऐसी चीज करते हैं जो अवाम के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है और इम्पैक्ट भी जो है बहुत बुरा हुआ। इस दफा देखें, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि
ان سے بار بار پوچھا جا رہا نا، جواب دے دیں. 6 دن لاہور کی سڑکوں پہ خون جو ہے وہ گرتا رہا، عوام کا گرتا رہا. آپ کو نہیں پتا ہو گیا، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ میڈیا بلیک آؤٹ تھا کہ ہمارے بچے کہاں جا سکتے ہیں، کہاں نہیں جا سکتے، کہاں سیف ہے کہاں نہیں سیف. تیسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ قرارداد یہ اس قوم کا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، پیسہ بھی کرتے ہیں، یہ حکومت کرتی ہے، لیکن آپ بھی کم نہیں ہیں. اگر کوئی کام کر لیا تھا اعتراض کرنے کے بجائے آپ بھی تو جوتے مارنے کی بات کر رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ جب ہمارا حق چھینا جائے گا تو آپ جوتا ماریں گے. ہم یہ اپنا حق چھیننے کے لیے کچھ بھی کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے میں سمجھتی ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے جو مجے ہوئے سیاستدان ہیں، سابق پرائم منسٹر 30 سال سے زائد تجربہ سیاست میں، ان کو اس لیول پہ لے کے آیا گیا کہ ان کو اپنا فلور چھیننا پڑا. آپ کے خیال یہ حالات ہیں حکومت کیا وہ وضاحت دیں گے؟ میں نے معافی مانگیں گے؟ معافی مانگنا چاہیے. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایاز صادق صاحب کی جب وہ پارلیمنٹ میں جو ہے اجلاس کو ہیڈ کر رہے ہوتے تھے، یہ اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ چلو یہ پی ٹی آئی کا، ان سے بھی شکایتیں رہی ہیں. شیخ رشید ہمیشہ کہتے تھے میرا مائک یہ بند کر دیتے ہیں. مجھے کیا بتائیں وہی شیخ رشید صاحب کدھر معافی مانگنی چاہیے شاہد خاقان عباسی کو اپنے اس رویے پر؟ نہیں مانگنی چاہیے. وہ خود ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے جوتا مارنے والی بات نہیں کرنا چاہیے. معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے کہ 6 دن انہوں نے پارلیمنٹ میں، فرائیڈے کو بھی سیشن تھا پچھلے، آپ نے بریف نہیں کیا کہ چلے گئے تھے وہ یہاں پہ کیا ہو. پھر دوسرا جو ہے آپ کے جو پرائم منسٹر ہے، جب یہ ریزولوشن آئی وہ نہیں ہے. پھر جو ہے اب جو پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، عوام زخمی ہوئی ہے، 8 پولیس مین پیرالائز ہوئے ہیں، کیا پرائم منسٹر ان کی کوئی تعزیت کرنے گئے؟ رائٹ نہیں، وہ لگ رہا ہے آپ کو بڑا احساس ہے. تھوڑا سا ایوان کا ماحول بھی بہتر رکھ لیا کریں تاکہ یہ باتیں وہاں پر ہو جائیں اور اس میں کچھ وزن پیدا ہو جائے. ایوان کا ماحول بہتر نہیں کرنے دی، میں اس لیے نہیں آتا کہ میری سنی نہیں جاتی اور یہ ملک آرڈیننس کے اوپر. پارس، ایوان کا ماحول جو ہے ٹھیک کرنے کی ڈیوٹی کس کی ہوتی ہے؟ حکومت. لیکن کچھ کردار آپ کا بھی ہے، سب ان پہ نہیں ڈالا جا سکتا. یہ بات ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب، ڈیوٹی آپ کی ہے زیادہ ایوان کا ماحول ٹھیک رکھنے کی. لیکن یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا ہے، جو سارا معاملہ ہے، اس میں کیا حکومت کا کردار صرف یہی تھا کہ آپ نے پہلے گرفتار کیا، اس کے بعد کالعدم قرار دیا، اس کے بعد آپریشن کیا، لوگ جانوں سے گئے، اور اس کے بعد آپ پارلیمنٹ سے باہر ایک معاہدہ آپ نے کیا اور قرارداد آپ اسمبلی میں لے کے آ گئے؟ آؤ بحث کریں. دیکھیں یہ جو پہلو ہے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس شو کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں وہ تحفظ ناموس رسالت کے محافظ ہیں. یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ ہر حکومت کو کوئی نہ کوئی کسی نہیں 2017 سے پہلے ڈنمارک میں خاکے بن گئے، کوئی نہ کوئی احتجاج پرتشدد بھی ہوتے رہے، پرامن بھی ہوتے رہے. یہ ایک صورتحال کا ہمیں سامنا رہا. لیکن یہاں پر آ کر ریاست نے پہلی بار کسی وزیر اعظم نے آ کر اس فرانس والے سن تو لینا میں صرف نہیں، میں اسمبلی کی بات نہیں کر رہا، فرانس والے معاملے سے پہلے جب وزیر اعظم صاحب 2019 میں گئے اقوام متحدہ میں، کیونکہ یہ مسئلہ چلتا آ رہا تھا، وہاں انہوں نے بات کی کہ اگر ہولوکاسٹ پہ پابندی ہو سکتی ہے تو پھر توہین رسالت کو بھی جو ہے وہ جرم قرار دے، دنیا دوہرا معیار چھوڑے. OIC کے اندر انہوں نے یہی بات کی. پھر جب یہ فرانس کا معاملہ آیا، 57 ممالک کو انہوں نے خطوط لکھے کہ اس کا لاہ عمل یہ ہے کہ ہم ایک آواز ہو کر متحد ہو کر ویسٹ کو اس بات کا سمجھائیں کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. 1.5 ارب سے زائد جو ہے وہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں. یہاں کیسے ہینڈل کیا؟ اب میں آتا ہوں اس طرف. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا ناموس رسالت کا، یہ پارس کوئی ایک شخص اس کا کوئی بھی برانڈ ایمبیسڈر نہیں بن سکتا، نہ کوئی ایک جماعت بن سکتی ہے. ہم سب اس کے جو ہیں وہ برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں، ہم سب اس کی آواز اٹھانے والے ہیں. طریقہ کار کا اپنا اپنا. پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کیوں نہیں آئے؟ اتنے اہم معاملے پہ پوری دنیا میں آواز بلند کر رہے ہیں اور اپنی اسمبلی میں نہیں آ سکتے تھے. بات سنیں، پی ایم کو اونرشپ نہیں لینی چاہیے تھی. یہ معاملہ آ گیا، پی ایم نے اس کی اونرشپ بھی لی. کب لی؟ سن لینا، آپ نے پرائیویٹ ممبر سے یہ نہیں پرائیویٹ ممبر کا ایشو نہیں ہے. گزارش سن لیں. دیکھیں پرائیویٹ ممبر کا بھی آنا رولز آف بزنس جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں. ایک پرائیویٹ ممبر اگر سن لیں نہیں ڈر کی بات نہیں ہے. پرائیویٹ ممبر اگر لے کر آیا ہے تو اس کو آن کیا ہے نا. آپ وزیر اعظم صاحب بھی پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، سن لینا. نہیں وزیر اعظم صاحب بھی آ جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر دیکھیں ہمارا جو معاہدہ تھا اس معاہدے کے مطابق یہ قرارداد اسمبلی میں لے کر آنی تھی. وہ اسمبلی میں ہم قرارداد لے آئے. اب یہاں پر لیڈرشپ فراہم کرنی ہے. پیپلز پارٹی بھاگ گئی، پیپلز پارٹی
بائیکاٹ کر کے چلے گئی. سر کیا اس کو سرکاری قرارداد کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اصولاً طور کے اوپر تو جو ہے وہ پرائیویٹ ممبر کی قرارداد ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ چاہے حکومت ہے, پارلیمان کے اندر جتنے پارلیمان کے اندر موجود ممبرز ہیں سب اس کے اوپر رائے دیں گے, سب اس کے اوپر رائے دیں گے. نہیں, اس میں آپ اس میں جو پارس اس میں جو وے آؤٹ ہے, اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوگی. ان کو خط ملی نہیں, آپ ہر کام کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اسپیشل کمیٹی بیٹھ کے تجاویز لے آئے گی, پارلیمان میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو جائے گی, وہ وے فارورڈ ہے. 2017 سے یہ معاملہ چل رہا ہے نا. پہلے تو ہوتا یہ ہے کہ چند گھنٹوں میں پورا ملک بند ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر پولیس والوں کو مار پڑتی ہے, اس کے بعد آپ معاہدہ کرتے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد یہی صورت ہے. آپ نے کوئی سبق سیکھا اس دوران سے؟ سن لیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. پولرائز سوسائٹی ہے, لوگوں کا ریئیکٹ کرنے کا انداز اپنا الگ الگ ہے, لیکن سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا اس نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو باقی لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے اس طرف لے کر آنا ہے کہ اپنی آواز بلند کریں, لیکن اس میں عوام کا نقصان نہ کریں, توڑ پھوڑ نہ کریں, املاک کا جلاؤ گھراؤ نہ کریں, لوگوں کو زخمی نہ کریں. امن قائم ہونے سے مراد صرف اگلے بحران تک کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. خالی جمہوری حکومتیں ہمیشہ بات چیت کا رستہ کھلا رکھتی ہیں, تو لہذا تنگ نظری سے چیزوں کا نہ دیکھیں اور اس ایشو پہ سیاست نہ کریں. آپ کا کام ہے, آپ ہی جانیں پھر اس کو. ٹھیک ہے, جب آپ بغیر مشاورت کے کام کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ابھی بات ہوئی ناز, تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہم نے دیکھا ہمیشہ سے پارلیمنٹ میں مسائل کو حل کرنے پر یقین رکھتی ہے نا. آپ نے نہ صرف خود ضمنی الیکشن بلکہ سینٹ الیکشن لڑا, بلکہ پی ڈی ایم کو بھی اس پہ قائل کیا, اسمبلیوں سے آپ نے استعفے بھی دے دیے. آج آپ نے اجلاس میں ضرور شرکت کی, اجلاس آج ہو نہیں سکا, تو پہلے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ آپ لوگوں نے کیا کیوں؟ کیا اس طرح اپنی ہی روایات سے آپ نے یو ٹرن نہیں لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس دیکھیں, پہلے تو ظاہری بات ہے جس طرح فاروق نے کہا, میں بھی یہی بات کہتی ہوں کہ ہر مسلمان عاشق رسول ہے, اور کسی مسلمان کے عقیدے پہ شک ہم نہ کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ عاشق رسول ہے. بالکل. اور بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے, اس معاملے کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ حکومت معاہدہ کرتی ہے اور معاہدہ کر کے اس معاہدے کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کر آتی. اب بات آتی ہے کہ جی گزشتہ پارلیمنٹ کا جو سیشن تھا, ایک تو آج ہوا, اس سے پہلے والا 20 تاریخ کو, اس میں کیا ہوا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس اس سے پہلے جب بلایا گیا تو بدھ پیر کے روز اجلاس جو ہے مؤخر کر کے اسے جمعرات کی اگلے اجلاس کا نوٹس آ گیا. جب آپ 2 دن بعد کا نوٹس دے رہے ہیں, جتنے ممبران ہیں سب دوسرے شہروں سے آئے ہوئے اپنے شہروں میں چلے گئے. اس کے بعد آپ بغیر کسی پولیٹیکل پارٹی کی قیادت کو یا پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لیے آپ اچانک اگلے دن صبح 11:30 بجے میسج کر دیتے ہیں کہ جی 3 بجے اجلاس ہے. تو کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو نہیں ہے. بلاول کا ٹویٹ بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہے, خود ہی کیا ہے. جی وہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے, کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی اب اجلاس ہم نے بلا دیا ہے. آپ نے ہی کل 1 دن پہلے کہا تھا کہ اجلاس جمعرات کو ہوگا. ملک میں صورتحال بھی آپ دیکھ لیتی, ابھی آپ نے خود کہا کہ ایک بحرانی کیفیت تھی, ہر کوئی اذیت میں تھا, تو آپ کو بھی تھوڑا کمپرومائز کرنا چاہیے تھا اس سے. اب آج مجھے بتائیے, ہاں مجھے ایک پہلی بات تو یہ کہ ویئر از دا پرائم منسٹر. نہیں تھے وہ. اتنا بڑا ملک میں مسئلہ ہو گیا, ایک انسیکیورٹی, ایک جو لوگوں کی جو جان و مال کا اتنا نقصان ہوا, پرائم منسٹر آف پاکستان کہاں ہے؟ اجلاس ہوتا ہے, بہت اچھی طرح اجلاس ہوتا ہے پارس, اجلاس ہوتا ہے, اجلاس کے اندر وزیر داخلہ آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے تقریر کرنی ہے 4 بجے, وہ پالیسی بتائیں گے. اب ہم انتظار میں ہیں کہ شاید یہ کوئی پالیسی کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جی میں نہیں بتا سکتا, وزیر مذہبی امور بتائیں گے آپ. بالکل وزیر مذہبی امور آپ کو کیا بتائیں گے کہ داخلہ کی سچویشن آپ نے کیا کی ہوئی ہے, وہ تو ذمہ دار نہیں ہے آپ کے. آپ قرارداد کی مخالفت سے آپ کو کوئی ڈر تھا, یا آپ مخالفت یا حمایت میں کوئی سٹینڈ لینے سے گھبرا رہے تھے کہ اچھا حکومت خود ہی ہینڈل کرے, ہم بائیکاٹ کر لیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر دور میں بہت سارے معاملات فیس بھی کیے ہیں اور بہت اچھے انداز سے کرو نا ہمیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ایک سازش سے ملک کو نکال لیا ہے. اپریسیشن کا موقع تو دے. وزیر اعظم تو پارلیمنٹ تشریف لے کر آئے ہیں, کیا اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے جو ربر سٹیمپ بنا کے رکھ دیا آرڈیننس پہ آرڈیننس آ رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈنمارک میں گستاخانہ خاکے کا معاملہ تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت دور حکومت تھی, پیپلز پارٹی نے ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت فوری طور پہ یوٹیوب کو بین کر دیا تھا. اور وہ ہوئی تھی. آپ حکومت ہیں,
آپ کے پاس اختیار ہے. آپ احتجاجن آپ نے سمن کیا اس سفیر کو, آپ نے کیا اپنا سفیر بلایا, آپ نے کیا اقدامات کیے. آپ سے جب اقدامات کی بات پوچھی جاتی ہے تو آپ کے پارلیمنٹ میں آج ہم بحث کرنا چاہتے تھے, ہم موجود تھے, کیوں نہیں بات کرنا چاہتے تھے, لیکن کیا ہوا کہ 1 گھنٹے کی تاخیر سے اسپیکر صاحب آتے ہیں, 1 گھنٹہ ضائع کروا دیتے ہیں, پوری تمام پارلیمنٹیرین انتظار کرتے ہیں, پھر جب وہ آتے ہیں تو آتے ہی ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جی 1 ہفتے سے ہم نے کوسچن آور نہیں کیا تھا تو آج کوسچن آور ہوگا. انہیں احتجاج کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس قانون موجود ہے, بزنس رولز آف بزنس کے مطابق آپ اس کو اس ایجنڈا کو چینج کر کے آپ اس ایشو مین ایشو پہ بات کریں, ہم سب بولنا چاہتے ہیں. لیکن اسپیکر کہتے ہیں کہ جی نہیں, میں نے ایک نہیں سنی کیونکہ میں یہ طے کر کے آیا ہوں. ذرا آگے چلتے ہیں, ویسے نون لیگ کے کردار پر بھی ایک تھوڑی سی بات کر لیں کہ وہ آپ کو کیسا لگا. انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا, اچھی بات ہے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو طرز عمل تھا, کیا انہیں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے معافی مانگنی چاہیے؟ ایک تو رویہ اسپیکر کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے نہیں دیتے مائک, اور ہاں میں نے یہ بھی تماشے دیکھے ہیں. ٹھیک تھا طرز عمل, میں آگے چلوں. نہیں مجھے بات مکمل کرنے دیں. جب اسپیکر آن کرتے ہیں مائک, راجہ پرویز اشرف بات کر رہے ہیں, سامنے سے جو ہے وہ ایک ان کی منسٹر جو ہے وہ شور مچاتی ہیں کہ جی مائک بند کر دیں, ان کو بولنے نہ دیں. فوراً اسپیکر یوں دیکھتے ہیں اور پھر پلٹ کے مائک بند کر دیا جاتا ہے. اگر یہ رویہ ہوگا تو میں سمجھتی ہوں احتجاج ہوگا, لیکن نہیں میں نے کہا احتجاج ہوگا, لیکن احتجاج کا طریقہ کار ہونا چاہیے. طرز عمل ٹھیک, لیکن میں سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں, اور میں ذاتی طور پر میں سمجھتی ہوں میری پارٹی بھی اسی چیز کے اوپر عمل کرتی ہے کہ ہم اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے دونوں طرف سے معافی مانگنی چاہیے شاہد خاقان عباسی صاحب کو ذمہ داری کے ساتھ ورڈز کا سلیکشن کرنا چاہیے, کیونکہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں. ہماری باتوں کا اثر جو ہے وہ سڑکوں پہ, روڈوں پہ, ہر جگہ جاتا ہے. اور آگے ہی پی ٹی آئی نے جو مانگنی چاہیے نا شاہد خاقان عباسی کو. بات کر دو, دیکھیں آگے ہی جو پی ٹی آئی نے بیج بوئے ہیں نا نفرت کے اسی پارلیمنٹ میں, چور ڈاکو ڈکیت کہہ کے, تو معافی ان کو بھی مانگنی چاہیے جو کہ حکومت میں بیٹھے. مجھے آپ جواب دے دیں, پھر میں ذرا اگلے ایشو کے اوپر چلوں گی. آپ نے دونوں اپوزیشن جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی شکایات آپ نے سن لی ہیں, تو ان کی شکایات کو بھی دیکھیں. بات یہ ہے کہ جہاں تک تو رہی شاید خاقان عباسی صاحب والی بات, وہ پتہ نہیں کس چیز میں مضطرب ہیں, کیوں اتنے بے چین ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب کو جب وہ اپنی چیئر پہ کھڑے ہوئے, اسپیکر نے کہا, 1 منٹ مائدہ پلیز, اسپیکر نے انہیں کہا آپ کے کیمرز موجود ہیں, اینکرز گواہ ہیں جو دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں, ان کے ڈائس پہ کہا, لیکن انہیں وہ وہاں سے بھاگے. وہاں پر جا کر انہوں نے چیئر کو ڈس ریسپیکٹ کیا. اسد کیسر صاحب کی بات نہیں میں کرتا, چیئر کو جس ایوان کے وہ قائد رہ چکے ہوں, وزیر اعظم رہ چکے ہوں, اپنے آپ کو بہت بڑے انٹلیکچوئل سمجھتے ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جوتا اتار کے ماروں گا. بڑا دل کرے نا, گرو اپ, بڑے ہو جائیں نا, معافی مانگ لیں. اب کیا کاروائی معافی مانگ لیں, وہ لگتا ہے ان کو پیسیفائی کر لیں, لیکن معافی مانگنے سے دیکھیں پھر آپ اپنی انا کے بت میں گھسے ہوئے ہیں نا. اپنی انا سے باہر نکلیں. اگر ایک غلطی ہوئی ہے تو غلطی مان لیں. غلطی ماننے سے, معافی مانگنے سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے بلکہ بڑے ہوں گے. معافی مانگیں. جس عہدے کے اوپر وہ رہ چکے ہیں, جو ان کا مقام تھا پارلیمنٹ میں, اس میں اپنی رسپیکٹ میں انہوں نے خود کمی کی ہے. اور جو اسپیکر صاحب کی بات کرتے ہیں, میں آپ کے سامنے ریکارڈ رکھ دوں گا, سب سے زیادہ 3 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں, سب سے زیادہ بولنے کا جو ٹائم ہے وہ اپوزیشن کو ملا ہے. پھر بھی اگر یہ گلا کرتے ہیں کہ جناب ہمیں نہیں بولنے دیا جاتا, اپنا نون لیگ کا دور یاد کریں. وہاں پر اراکین اپوزیشن کے بات کر رہے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو فرینڈلی اپوزیشن تھی, تو وہ بات کر رہے ہوتے تھے, ان کے مائک بند کر دیے جاتے تھے, ان کو بات مکمل کرنے نہیں دی جاتی. کارروائی کریں گے آپ؟ دیکھیں وہ تو اسپیکر صاحب نے, کیا ہو سکتی ہے دیکھیں ان کے پاس اختیار ہے, ہاؤس کے وہ کسٹوڈین ہیں, ہاؤس کے کسٹوڈین کی رسپیکٹ کو ریسٹور کرنا ہے, تو اس طرح اجازت نہیں دے سکتے. انہوں نے نوٹس جاری کیا ہوا, اس نوٹس پہ عمل درآمد کروائیں. رائٹ, میں تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں, جہانگیر ترین کے اوپر ذرا بات کریں. آپ کو پتہ ہے مائزہ کہ جہانگیر ترین نے قومی اور جو صوبائی اسمبلی ہے, پنجاب کی اسمبلی, اس کے کافی اراکین جو ہیں ان کا ایک بڑا گروپ بنا لیا ہے, اور اب وہ کہتے ہیں, انکشاف انہوں نے کیا کہ اسلام آباد میں ایک شخصیت نے ان سے کہا ہے کہ جلد آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب یو ٹرن لینے کا وقت آ گیا ہے حکومت کی طرف سے؟ پارس, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. یہ کوئی ایسی, یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم مافیاز کی طرف جا رہے ہیں, مافیاز ان کی کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں ساری, رائٹ لیفٹ فرنٹ سینٹر, اب تو میوزیکل چیئر بھی پلے کر کے جو ہے آگے پیچھے کر بھی دی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے نا مافیا, ان کو جو ہے ہاتھ نہیں لگاتے. اب آپ کے دل میں اتنی ہمدردی, میں صرف سادی سی بات کروں گی, میری کوئی ہمدردی نہیں ہے, نہ وہ ہماری پولیٹیکل
पार्टी से मरियम नवाज दो दफा उनका जिक्र कर चुकी हैं, उन्होंने ट्वीट पे कहा आपने मेरी ओपिनियन मांगी, मैं आपको जहांगीर तरीन साहब उस वक्त बड़े अच्छे थे जब जहाज में वो MPs लाते थे हुकूमत बनाने के लिए। जहांगीर तरीन साहब उस वक्त बहुत अच्छे थे जब उनके घर और उनकी रिसोर्सेज इस्तेमाल की जाती थी। जहांगीर तरीन उस वक्त बड़े अच्छे थे जब वो जलसे जुलूस कराते थे। जहांगीर तरीन तब बड़े अच्छे थे जब हर चीज जो है उनकी इस्तेमाल की जाती थी, पैसा उनका खर्च किया जाता था, जब उनकी ATM थे बने हुए इमरान खान साहब की। आज जो है वही जहांगीर तरीन जो है वो बहुत बुरा बन गया है। ये वही वो जो हजरत अली का कॉल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, ये वाला ही हाल है इनका। और मैं आपको ये बता दूं कि मतलब मैं लिटरली ये कह रही हूँ कि अगर ये एहतसाब होता तो हम इसको मानते एहतसाब। ये आपको पता है ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। मैं सिर्फ ये पूछती हूँ इनसे आज कि ये क्यों नहीं शो कॉज नोटिस भेजते उन 40 MPs को जो इनके खिलाफ जा रहे हैं, अगर इनको अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। इमरान खान साहब जो कहते हैं मुझे अपनी कुर्सी की कोई फिक्र नहीं है, तो फिर छोड़े ना इनको, शो कॉज नोटिस भेजे, निकाले इनको पार्टी से। तो मुझे ये ब्लैकमेल जहांगीर तरीन साहब से नहीं हो रहे, ये इमरान खान साहब की आदत है। इमरान खान साहब हमेशा लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं और ये आज इनके साथ कर रहे हैं, आगे किसी और माफिया। लेकिन आप अच्छे मशवरे भी दे रही है नून लीग इस वक्त। आपको याद है ना कि नून लीग का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ इमरान खान के बाद वो करने वाला शख्स जहांगीर तरीन ही था। आपने अभी भी कहा, पहले भी आप कहते थे नून लीग के ये इमरान खान की ATM है, शहबाज शरीफ उनको अमीर तरीन जहांगीर तरीन कहते थे। मशवरे अब आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं जहांगीर तरीन के लिए। मैं सिर्फ ये पूछ रही थी हमदर्दी की वजह क्या है, इतना आपके दिलों में प्यार क्यों नजर आ रहा है जहांगीर तरीन के लिए? हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन नहीं हम उनके जानिसारों के राब्ते हो रहे हैं, खबरें तो हमारी ये खबरें होंगी, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। बात ये है कि हमदर्दी इसलिए कवर्ड आप इस्तेमाल कर लें या जो भी कर लें, सारे PMLN के लीडर्स के साथ इंतकामी कार्रवाइयां इन्होंने शुरू की हुई हैं और उनका कोई रिजल्ट नहीं है। तो हमें पता है कि अब आप मुझे ये बताएं कि क्या FIA ने कहा है कि जहांगीर तरीन साहब का कोई केस नहीं बनता, अब उनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा बना दिया है। मुझे ये बताएं कि ये क्या लॉजिक है? एंड पे इनके पास डिफरेंट नौयत के केसेस बनाए, लेकिन जो केसेस बनाए अपने ख्याल में उसमें वजन है, कोई उसमें वेट है या फिर वजन होता तो आप मुझे बताएं कि इतने किलो हीरोइन जो है आप डाल देते हैं जाना सनाउल्लाह पे, फिर आप कस्में खाते हैं पार्लियामेंट में। अच्छा माइजा, अगर जहांगीर तरीन की इमरान खान से मुलाकात हो गई फिर मामला कुछ तब्दील हो सकते हैं? देखिए ये तो आप उनसे पूछें जो आपके ख्याल में। आजकल आप मशवरे दे रहे हैं ना, तो क्या राय है? हम बिल्कुल मशवरे नहीं दे रहे, हम ओपिनियन दे रहे हैं कि ये इमरान खान साहब का असल जो असलियत उनका कैरेक्टर है। तो इस पे क्या ओपिनियन है आपकी कि अगर मुलाकात हो गई तो फिर मामला तब्दील हो सकते हैं, कुछ ये केसेस बंद हो सकते हैं? ये आप इनसे पूछे ना। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद फिर आप दोनों से पूछती हूँ। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा फरूख हबीब साहब, जहांगीर तरीन वजीर आजम से मिलने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? क्या वो साजिशी अनासिर की उनसे शिकायत लगाना चाहते हैं या फिर वजीर आजम से मिलकर ब्लैकमेल करके उनसे NRO लेना चाहते हैं? देखिए बात ये है कि NRO किसको देना है किसको नहीं देना है वो तो बात वाज़े हो जाएगी, और वज़ीर आज़म दे भी नहीं सकते ना NRO। लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ये तो कहते थे कि जहांगीर तरीन को NRO दे दिया, वो तो लंदन चले गए। जी बिल्कुल, वो तो लंदन में वापस भी आ गए, वापस आकर अपने केसेस का भी सामना कर रहे हैं। वो जो बाबूजी दवाई लेने गए हुए हैं वो वापस कब आएंगे? वो भी तो लंदन गए हुए हैं ना, वो दवाई लेने गए थे, वो आज तक तो वापस नहीं आए। वो इसहाक डार साहब तो शायद खाकान अब्बासी के जहाज पे फरार हुए थे ना, उनको तो हमने नहीं भेजा, वही आ जाए। वो सलमान शहबाज आ जाए, वो वापस आ जाए, हसन नवाज हुसैन नवाज आ जाए, वो वापस आ जाए। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि इनकी हालत कितनी पतली हो गई है। वो ATM कहते नहीं थकते थे, जहांगीर तरीन के बारे में पूरी चार्जशीट पेश करते थे, आज भी उनको डिफेंड करने लगे हुए हैं। मैं तो हैरान हूँ, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। नहीं ये कहते थे एहतसाब करो, जहांगीर तरीन का एहतसाब होगा, मानेंगे एहतसाब हो रहा है। नहीं मैं इनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट आते हैं, नहीं उस पर भी आते हैं। देखें बात क्या है, फर्क देखें ना, यही तो फर्क है इमरान खान में और इनमें। इनका काम ये था कि आप भी लूटो और नीचे वाले भी लूटते रहो और एहतसाब किसी का नहीं होगा। इनके यहाँ म्यार क्या था कि जो जितना बड़ा जो करप्शन करेगा उतना बड़ा उसे ओहदा मिलेगा। ये इनका म्यार था। हमारे दौर के अंदर चाहे वो आपका कोई करीबी शख्स भी हो, अगर उसके ऊपर कोई सवाल उठता है, कोई चीज सामने आती है, तो हम कहते हैं भाई आप
انکوائریز کا سامنا کریں, آپ جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کریں, آپ کے معاملات نیٹ اینڈ کلین ہیں تو آپ عدالتوں میں جائیں. ان کی طرح بلیک میل تو نہیں کریں گے, ان کی طرح اداروں پہ جا کے پتھراؤ تو نہیں کریں گے, ان کی طرح اداروں کے سربراہان کو جو ہے وہ گالیاں نکالنی تو نہیں شروع کریں گے. بھئی اس احتساب کا جو نظام ہے اس کو پنپ نے کب دیا انہوں نے؟ ان کا تو یہ عالم تھا کہ جو پچھلا نیب کا چیئرمین تھا اس نے حدیبیہ پیپر مل کا کیس کی اپیل دائر نہیں کی تھی, اسی لیے حکومت عوام آپ کو لے کے آئی تھی. مجھے بتائیں جہانگیر ترین آپ کی مہربانی, آپ انہیں برا کہہ رہی ہیں. نہیں تو وہ برے ہیں, وہ ریجیکٹ کیا نا ان کو, تبھی آپ کو تبدیلی کے لیے لے کے آئے. جو تبدیلی آپ لائے وہ بھی عوام دیکھ رہی ہے. سر یہ بتائیں کہ وزیر اعظم جہانگیر ترین سے ملنے کے لیے رضامند ہو گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اراکین ہیں ہمارے جو ملاقات کی بات کر رہے ہیں, ملاقات تو وزیر اعظم صاحب سے ان کی پہلے بھی ہوتی ہے. اب بھی اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو ملاقات کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے. کیسا لگے گا وزیر اعظم ایک مافیا سے ملاقات کرتے ہوئے, جن کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے عوام کی جیبوں سے نکالے, ٹیکس چوری کی انہوں نے, کو ہمیں قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. سن لیں, کیسے لگیں گے وزیر اعظم؟ میں ترین صاحب کے ساتھ ملاقات کی بات نہیں کر رہا, میں اراکین کی بات کر رہا ہوں. سن لیں جن اراکین نے ریکویسٹ کی ہے ملاقات کی, ان کو ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اس کے باوجود جو ہے رستہ وہی ہے جو باقیوں کے لیے, نظام وہی ہے. جن کو آپ شوگر مافیا کا حصہ قرار دیتے ہیں. سن لیں, نظام وہی ہے. صرف ایک جہانگیر ترین نہیں ہے, 21 شوگر ملنے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ اومنی گروپ کی شوگر ملنے بھی ہیں, اس کے اندر رمضان شوگر مل بھی ہے, اس کے اندر چودھری شوگر مل بھی ہے. لمبا چوڑا کھاتا ہے, لمبا چوڑا کھاتا ہے, جس کے اندر ٹیٹیاں بھی سامنے آئیں گے, جس کے اندر جعلی اکاؤنٹ سامنے. ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گی, کیسز کو آگے لے جا سکے گی. میں آپ کو ایک چیز کیٹیگورک بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کسی صورت بھی انفلوئنس نہیں ہوگا. ایک ملزم وزیر اعظم سے مل رہا ہے, ادارہ سوچے گا نہیں, آپ سوچیں. مل کا رہا ہے, مل لیا ہے, ابھی ملنا تو ہے. اگر دیکھیں نہیں اگر کسی نہیں ملے تو 40 اراکین پاس ہیں, ان کے دونوں حکومتیں اپوزیشن کہہ رہی ہے جا سکتی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا, نہ کوئی فرق پڑتا ہے. تمام لوگ جو ہیں جن 40 اراکین کی آپ بات کر رہے ہیں, واٹ ایور جتنے بھی اراکین ہیں وہ تمام جو ہیں وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہیں. سن لینا, وہ حکومت کے ساتھ ہیں, وہ حکومت کے ساتھ ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری ملاقات ہو کر میری بات سنی جائے تو اس کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر میں آپ کو کہوں گا رستہ وہی عدالتوں کا ہے, عدالتوں میں جانا پڑے گا. ناز, جہانگیر ترین وزیر اعظم کے قریبی ساتھی رہے, یا وزیر اعظم قریب ترین ساتھی کا احتساب کر رہے ہیں, اور جو وزیر اعظم کے اور قریب ترین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا احتساب نہ کرے ورنہ یہ خطرناک ترین ہو سکتا ہے آپ کی حکومت کے لیے. کیا نتیجہ آپ لوگ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ احتساب کریں گے یا سرنڈر کر سکتے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیں, اس حکومت سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ندیم بابر, رزاق داؤد اور خسرو بختیار اور عوام کا جیب خالی کرنے والے حفیظ شیخ صاحب پورے کے پورے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا سنا تھا. یہ تو آئی ایم ایف کے سامنے ایسے بچ گئے کہ قوم کی جیب انہوں نے خالی کر دی. اور جو چینی کی بات ہو رہی ہے آج, اس سے پہلے جن کو یہ چور, ڈاکو, ڈکیت, ٹیٹیاں, ویٹیاں, کرپشن, نااہل, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں, ان کے دور میں کبھی بھی عوام کو اتنی تذلیل کے ساتھ چینی نہیں ملتی تھی کہ آپ کے انگوٹھے میں نشان لگے گا, بالکل جیسے ووٹ ڈالنے کی طرح دکھائے, پھر اس کے بعد آپ کو 1 کلو چینی ملے گی. جی, پوری فیملی کے لیے. عوام کی تذلیل کا ہی نہیں ہوتی تھی. اور بھی قطاروں میں کھڑے ہو کر, لائن میں کھڑے ہو کے جتنی خواری عوام کی انہوں نے کرائی ہے اپنے دور حکومت میں, 2.5 سال میں 15,000 ارب قرضہ لے کے جو ریکارڈ انہوں نے توڑا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جو نعرہ تھا کہ اینٹی کرپشن ڈرائیو ہوگی, 90 دنوں میں کرپشن ختم ہوگی, اور اس کے منہ پہ اتنے ارب, اس کے منہ پہ اتنے ارب دے ماریں گے. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, جی بالکل, آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ کرپشن آپ کے دور حکومت میں زیادہ بڑی ہے, اور جی ڈی پی جو 5.8 آپ کو ملی تھی وہ -0.4 پہ گئی ہے. اور اب بھی اعداد شمار کے مطابق اس سال بھی پورے خطے میں سب سے لوئسٹ جی ڈی پی ہماری رہے گی. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو چینی چوری کا معاملہ تھا, جن لوگوں کو آپ نے سبسڈی دی, چینی کو ذخیرہ کیا اور اس کے بعد امپورٹ کر کے کس کو مفادات دیے, اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف یہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جب کاروائی کرو نا تو وہ مافیا بنا دیتے ہیں, جیسے پی ڈی ایم نے بنا لیا ہے نا, وہ متحد ہو گئے. ایسا جہانگیر ترین بھی وہ کہتے ہیں شوگر مافیا ہیں, پھر یہ لوٹ مار کرتے ہیں. تو جہانگیر ترین اور پی ڈی ایم نظر میں ایک جیسے ہیں. نہیں دیکھیں, بلیک میل تو نہیں ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی ایک حالیہ ایک اور یہ چینی کمیشن تو رپورٹ چل رہی ہے نا, اب یہ تیل کمیشن بھی ایک تھا, اس تیل کمیشن کی بھی رپورٹ آئی ہے.
جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں رول رہی تھی نا تو اس وقت انہوں نے بحران پیدا کیا اور آرٹیفیشل بحران پیدا کر کے اس کے بعد جو لوگوں سے جیبوں کو لوٹ کے پیسہ انہوں نے وصول کیا ہے اور جس طرح ڈی جی انہوں نے وہاں پہ تبدیل کیا اور وہ ساری چیزوں کی جو ابھی ان کا جو پورا شاخسانہ کھلا ہے سامنے تو وہ بھی ایک اور جہانگیر ترین سیاسی بلیک میل کر رہے ہیں وزیر اعظم کو. یہ اتنے جو اراکین اسمبلی وہ ساتھ لیے گھوم رہے ہیں ان کے جرمٹ میں جو وہ عدالتوں میں جاتے ہیں. ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پی ٹی آئی نے اپنے اصول موقف کے اوپر ڈے ون سے جس دن سے کمپرومائز کرنا شروع کیا اس کے بعد ان کو بڑے تحفے ملے ہیں. ٹھیک, اور وہ یہی تحفے تھے. یہ کہتے تھے الیکٹیبلز نہیں لیں گے, اسٹیٹس کو شامل نہیں کریں گے, جو کہا وہ سب اس کے بعد جی ہاں بالکل. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ الیکٹیبلز کی مدد کے ساتھ ان کے جہازوں کے ساتھ آپ نے الیکشن جیتنے کی کوشش کی اور اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ انہی الیکٹیبلز کی فوج ظفر موج لے کر آپ نے پوری کابینہ بنا دی اور اس میں بتایا خسرو بختیار, ندیم بابر, رزاق داؤد, یہ سارے کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ میوزیکل چیئر ہوتی ہے. میں مانتی ہوں کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک دو وزیر آگے پیچھے بدل کر لیں, لیکن ایسی میوزیکل چیئر ہوتی ہے کہ آپ ایک دن جو ہے کہیں کہ جی حماد اظہر فائنانس منسٹر بن گئے, 2 دن کے بعد وہی شوکت ترین جو ٹی وی پہ آ کے شوکت ترین جو ہے جو ٹی وی پہ آ کے بتا رہے ہیں 2.5 سالوں سے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا انہوں نے اور انہوں نے تباہی سرکار جو ہے یہ تباہی کے دہانے میں قوم کو پہنچا رہی ہے. جنہوں نے ان کی معیشت کی ناکامیاں گنوائی اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ آتے پھر اسد عمر صاحب کہتے ہیں جی مجھے شوکت ترین سے بہت اعتراض ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے اپنا وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, پہلے خود ایک طرف بیٹھ جائیں, اکٹھے بیٹھ کے یہ طے کریں کہ ان کی 2.5 سال ہو چکے, چلے مان لیا 2.5 سال میں ان کی معاشی پالیسی صفر تھی. اب آگے کے جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت چلانے کے ویسے تو نہیں ہے, لیکن ہم 5 کروڑ لوگوں پہ حکمران نہیں ہے, وہاں کے حالات ایسے ہی جیسے یہ سب سے زیادہ لوگ احساس پروگرام سندھ میں لے رہے ہیں, بے روزگاری سندھ میں 13 ارب روپے کی گندم صرف چوہے کھا رہے ہیں. میں بعد میں صرف 13 ارب اتنے موٹے موٹے چوہے چھوڑے ہوئے ہیں. بیچ میں کراس ٹاک نہیں کی, آپ نے کافی ٹائم بول لیا, میں نے کہا میں ذرا بات کر لوں, وقت کم رہ بات کر رہی ہوں, آپ سب کی بات لے ٹائم ختم ہو رہا ہے. بالکل میں ایک آخری بات مائدہ سے کروں, اس وقت ان کو مبارکباد دے دوں. پاکستان میں جس طرح پوری دنیا میں کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں, جس طرح سندھ حکومت کووڈ کا مقابلہ کر رہی ہے, کون سا صوبہ فرنٹ لائن میں اس طرح کووڈ کا مقابلہ کر رہا ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ کووڈ کے کیسز کے پی کے میں اور اسلام آباد میں ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت کتنی ناکام ہو گئی ہے. کووڈ کے ویکسینز تک آپ نے ارینج نہیں کیے, نہ آپ کے پاس کووڈ کے اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں, نہ آپ کے پاس وینٹیلیٹرز ہیں, نہ آپ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرا رہے ہیں. بالکل سندھ نے پروکیور کیا ہے, سندھ نے پروکیور کیا ہے. اب فوج سنبھالے گی معاملات کو اس حوالے سے, کووڈ کے حوالے سے. اب وہ ذرا سختی کرے گی تو سندھ نے پروکیور بھی کیا ہے اور سندھ ویکسینیشن بھی کرا رہا ہے. سندھ ٹیسٹ بھی اس وقت سب سے زیادہ آخری بات ان کو موقع دے دوں, ٹائم ختم ہو جائے گا پروگرام میں. آج ایک اور بڑی خبر ہے, پشاور میں کیسز سب سے زیادہ ہیں اور اسلام آباد میں سب سے شہباز شریف کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. وہاں پہ مثالی حکومت کس کی ہے؟ مبارک ہو شہباز شریف صاحب کی آج ضمانت ہو گئی ہے. تو ضمانت کے بعد کیا وہ آرام کریں گے یا پھر اب نون لیگ کے معاملات کو سنبھالتے ہوئے مریم نواز کو آرام کا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے پہلے تو میں 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو چور ڈاکو کا جو لگایا ہوا تھا, انہوں نے تماشا بنایا ہوا تھا, مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو یہ ویسے بتا دوں کہ یہ جو اداروں کی بات کرتے ہیں کہ جی اداروں کو ہم تھریٹ کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کو کس نے تھریٹ کیا تھا اور باقی نیب کو کون دباؤ میں ڈالتا ہے, نیب نیازی کا گٹھ جوڑ کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں سیاسی اور انتقامی کارروائیاں صرف این کے لوگوں کے لیے ہی ہیں؟ نون کے لوگ ہی سارے جو چور ڈاکو ہیں, ان کے لوگوں ان کی جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں وہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو شہباز شریف صاحب کی بات کر رہی ہیں, مریم نواز شریف کی بات کر رہی ہیں, یہ سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں وہ سب ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کو باپ سے ووٹ لینے کا تانا تو نہیں دیں گے, اب الزامات تو نہیں لگائیں گے, یا اب آپ کی سیاست میں بھی تبدیلی آئے گی, کوئی بہتری ہو سکتی ہے, شہباز شریف صاحب سینئر ہیں, وہ obviously وہ آئیں گے, آ کے ڈیسیجن میکنگ کریں گے اور ساری پارٹی مشاورت چلے گی. جی اب وہی کریں گے ڈیسیجن میکنگ, وہی قیادت کو سنبھالیں گے. میں نے آپ کو بتایا میاں نواز شریف کی فائنل ڈیسیجن ہوتی ہے. بات یہ ہے, میں ویسے سب سے زیادہ جو قوم کا مسئلہ ہے نا پارس, وہ یہ ہے کہ آج چینی 2 کلو چینی ایک فیملی کو مل رہی ہے اور 2 کلو چینی کا ایک دن گزارا نہیں ہوتا. ورلڈ وار میں یہ ہوتا تھا جو آج پی ٹی آئی لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے. بھائی سن لیں, پھر آپ دوسری بات, ایک منٹ, پھر جو ہے چینی کرائسس ان کا, بند پڑی ہیں, پیٹرول کرائسس ان کا,
پیٹرول کرائسس ان کا جو رپورٹ ہے وہ بہت ڈیمیجنگ ہے. اور ان سے پوچھیں کہ ٹیٹیوں کی باتیں چھوڑیں, یہ بتائیں کہ عام آدمی کو کیا ریلیف دے رہے ہیں آپ, جب آپ جو ہے چینی اور آٹا اور یہ ساری چیزیں رمضان میں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پہ, ایک بندہ یا تو کووڈ سے بچ سکتا ہے, وہ اس کے لیے کوئی ایس او پیز نہیں ہے, کووڈ کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور نہ کسی نے ماسک پہنا ہوا ہے, وہ بےچارے لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ یا وہ چینی لیں یا وہ 100 سے زائد روپے کی قیمت جو ہے عام لوگوں کو ویسے خود بھی احساس کرنا چاہیے, ماسک پہننا چاہیے, میری بات سن لیں, انہوں نے ذمہ داری کرنا چاہیے. ایک منٹ بھائی, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, 5 منٹ میں بات میں صرف 2 منٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پارس, لوگوں کا تو احساس کر لو بھائی, چھوڑ دو ہم چور ڈاکوں کو, یہ تو سلیکٹڈ ہے, ان کو تو چاہیے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں احتساب میں بھی نہ یہاں بھی ہوگی, پھر کیا کریں گے, چور ڈاکوں کو کیسے چھوڑ دیں, سبجیکٹ چینج کر رہے ہیں. میں آپ کو آج بتا رہی ہوں عام آدمی سڑکوں پہ رو رہا ہے, مہنگائی کی وجہ سے رو رہا ہے, لا قانونیت کی وجہ سے رو رہا ہے, اور پرائم منسٹر ٹائم ختم ہو گیا. لاسٹ کامنٹ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے گئے تھے, ان کی ضمانت ہو گئی ہے, تو کیا کوئی خطرے کی مینج نہیں کر سکے, وینٹیلیٹرز آپ کے پاس نہیں ہے, آپ لوگوں کو ایس او پی فالو نہیں کرا سکے. شہباز شریف ہوتا نا آج تو مانیٹر کر رہا ہوتا, کھڑا ہوتا, بیل ہوئی ہے ساری کووڈ بیچ شہباز شریف, اب دوبارہ آ رہے ہیں شہباز شریف ہوتا کیا, شہباز شریف میں کیا ہونا تھا, نواز شریف لندن میں ہے, شہباز شریف بھی لندن میں ہوتے ہیں. آپ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں آپ سب لندن میں ہوتے ہیں, وہاں چھٹیاں مناتے ہیں, جب حکومت آتی ہے پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں. عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ کا, پرانی باتیں تھوڑی ہیں. دیکھیں شہباز شریف کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, شہباز شریف کو اپنی ٹیٹیوں کا حساب دینا پڑے گا. جان پڑ سکتی ہے, پی ڈی ایم میں نہیں, شہباز جان کیا پڑنی ہے, نہیں جان تو انہوں نے نکال دی ہے, جان تو انہوں نے نکال دی ہے. سب سے زیادہ مہنگائی تو سندھ کے اندر ہے, سب سے زیادہ لوٹ مار پارٹی کیسے دیکھتی ہے شہباز شریف کی رہائی کو. لاسٹ کامنٹ میں کلوز کروں, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو 2.5 سال سے خورشید شاہ صاحب کی بھی چل رہی ہے. پارٹی کہتی ہے ہم زیادہ کمفرٹیبل ہیں بات کرنے میں شہباز شریف اور حمزہ شبیر سے, تو ملاقاتیں ہوں گی, کچھ راہ بن سکتی ہے پی ڈی ایم میں واپس آنے کی. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے, اور جس دروازہ کیا کھولا 26 کو آپ پی ڈی ایم کا اجلاس کریں, پیپلز پارٹی کو بلایا نہیں, جس طرح خورشید شاہ صاحب کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس حکومت نے کی ہے, وہی رہ گئے جیل میں. شریف کے ساتھ کتنے بھی فرنٹ اعلان کریں گے میں زرداری صاحب کو سڑکوں پہ پھر نہیں وہ اعلان ہوگا, ہمارے معاملات میں پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیانات کی اور الفاظوں کی جمع خرچ کے بجائے عوام کے پیٹ بھرنے کے لیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں زیادہ مہنگائی ہے, تو میرے بھائی سندھ جو ہے وہ کوئی چین میں نہیں آتا, سندھ پاکستان میں ہے. تو کنٹرول کریں نا, 18ویں ترمیم کے بعد اختیار آپ کے پاس ہے, ریونیو سندھ آپ کو جنریٹ کرتے ہیں. مہنگائی تو سندھ میں بھی ہے نا, لوگ بہت مہنگائی کو سندھ میں بھی رہے ہیں, وہاں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی. 70% ریونیو آپ کو سندھ میں کرپشن کا عالم یہ, کل عدالت کو پبلک سروس کمیشن بند کرنا پڑ گیا. 500 نیب زدہ لوگ انہوں نے بھرتی کر کے اس عوام کے درد میں آپ ایک مہنگائی مارچ کرنے چلے تھے, آپ ایک مہنگائی مارچ کرنے چلے تھے اس عوام کے درد کے اندر, لیکن آپ اپنا اتحاد بھی برقرار نہیں رکھ سکے. جب مفاد آئے نا تو آپ الگ ہو گئے, 2008 میں پھر ویسے ہی کھڑے حال تھی. اس کے باوجود جو ہے وہ روٹی بھی سستی تھی, چینی بھی سستی تھی, 100% اضافہ تنخواہوں میں کر دیا گیا, پینشن میں اضافہ کرتے ویسے یہ بات کیا, 100% تنخواہوں میں اضافہ کیا. اپنی دولت میں اضافہ نہیں کرتے, اپنی ٹیٹیوں میں اضافہ نہیں کرتے. مجھے یہ بتا دیں کہ خالہ کو انہوں نے ریگولرائز کرایا ہے, دوسروں کے جو لوگوں کو کرپشن میں بہت بہت شکریہ, پیسوں میں کرایا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے لیے سب سے زیادہ اضافہ انہوں نے کرپشن. بہت بہت شکریہ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اور آپ لوگ بھی اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.